हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी चैनल 11 को सब्सक्राइब करें। दाद देते हैं कि धुन को दाद देते हैं या शेर को सुन के मचलते हैं। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना। आप लोग तहकीक कर रहे हैं क्या, PhD कर रहे हैं शेर व शायरी पे कि शेर में क्या गहराई है, क्या गिराई है, लग गए उसमें? क्या दाग देहलवी के कबीले से है क्या? भाई माना समझो न समझो, सुभान अल्लाह बोलिए, सवाब मिल जाएगा। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं तर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमे रिसालत है आलम तेरा परवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नबूवत है जलवे जानाना। या आला हज़रत सरकार के शहजादे के कलाम की तज़मीन है। हाँ, ये तो मतला था, इससे भी अच्छा शेर। ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का। अब बिन्तुन माने तो माना क्या है सब लोग नहीं समझे, तो मैं बता दे रहा हूं। अरबी में बिन्तुन माने बेटी। बिन्तुन माने बोलने में प्रॉब्लम है क्या? भाई मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, जलसों में उनके बड़ों को बताया जाता है, तो कांटेक्ट कायदे का रखिएगा, संबंध होगा न कुछ बातें याद हो जाएंगे। बिन्तुन माने अरबी में बेटी, इंग्लिश में डॉटर माने बेटी, GIRL गर्ल, गर्ल माने लड़की। तो बिन्ते नबी, अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नबी की बेटी। माना समझ में आ गया ना? ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। चूंकि ये जलसा सरकार गरीब नवाज अली रहमतुर रिदवान के नाम का जलसा है, जो किसी वली के मजार पे न जाए वो सरकार ख्वाजा पाक की बारगाह में जरूर जाता है। सही बोल रहा कि नहीं भाई? वो बारगाह ऐसी बारगाह है, ए बेटा चिल्लर की तरह इधर से उधर मत करो, खर्चा हो जाओगे। ऐसी अजीम शान बारगाह है, बादशाह भी जाता है, सलातीने जमाना भी गई, अब फकीरों का तो समझिए वो ठिकाना ही है। ऐसी बारगाह है। अच्छा, जाने का अंदाज भी अलग अलग है, कोई कैसे जाता है, कोई कैसे जाता है, कोई कैसे जाता है, जैसे भी जाए। लेकिन जाने वालों में जो अक्सरियत है वो दीनी तालीम से दूर तक उसकी कोई मुलाकात नहीं, ऐसे लोग ज्यादा जाते हैं। और जब वो जाते हैं अंगूठा छाप लोग, उनको मालूम नहीं कि मजार पे कैसे जाऊंगा, उसको मालूम ही नहीं है हाजिरी कैसे दूंगा। अब वो जाता है, पहले तवाफ करता है, उसके बाद क्या करता है? चूमता है, अब वहां पे जो सब रहता है वो गर्दन में हाथ देता है, चादर में मुंह घुसा देता है। अब उसके बाद निकालता है, दादागिरी करता है, निकालो नजराना, निकालो। बेचारा गरीब है या क्या यार, मांगने आया, इससे बड़ा भिखारी वो रहता है, दादागिरी निकालो, कितने को तो धमकी भी देता है। अब वो जो सर झुकाया, सर
لگا دیا، چادر میں گھسا دیا. کیا یہی طریقہ ہے اولیاء کرام کے مزاروں پہ جانے کا؟ نہیں. آپ نے اگر ایسا لہجہ دیکھا ہوگا تو ان پڑھ لوگوں کا، کبھی کسی عالم کو ایسے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کسی عالم نے ایسے زیارت نہیں کیا، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ بزرگوں کے مزارات پہ کیسے جاؤں. آپ کو بھی معلوم ہے تو میں ریپیٹ کر دے رہا ہوں، نہیں معلوم ہے تو یاد ہو جائے، لیکن میں فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت جن کا مزار شریف بریلی شریف میں ہے، اعلیٰ حضرت سرکار اللہ کے ولی، منہ کھول کے بولو بھائی سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اللہ کے ولی ہیں، فنا فی الغوث ہے، فنا فی الرسول. عشق جن پہ ناز کرے ایسا عاشق صادق. رائٹر اتنا بڑا کہ ان کے بعد سے ابھی تک بر صغیر میں اتنا بڑا قلمکار پیدا نہیں ہوا. بے شک بے شک سبحان اللہ. نبی کی نعت پڑھنے پہ جب آئے لکھنے پہ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب شاعری سیکھتا ہے ان سے ان سے، میں نے سیکھا ہے قرآن پاک سے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ان کا شعر یا تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا نبی کی کسی حدیث کا ترجمہ. میں اعلیٰ حضرت سرکار کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی ہر بزم میں، ہر جلسہ میں، ہر محفل میں ذکر کریں، تاکہ آپ کے بچے کل اگر سنے نام رضا تو کوسچن نہ کرے ہو از امام احمد رضا، وہ یہ نہ کہے واٹ از احمد رضا. اگر کوئی پوچھے عادت پڑی رہے سننے کی بولنے کی، کوئی غیر پوچھے کیا ہے امام محمد رضا تو شارٹ میں انٹروڈکشن کرا دینا، حامد غفار ہے احمد رضا، واصف سرکار ہے احمد رضا، حمد کے لائق ذات کردگار، مدح کا حقدار ہے احمد رضا، حسن کی سرکار ہے آل رسول، عشق کا بازار ہے احمد رضا، ہر متاع دین و دانش ہے یہاں، مصطفیٰ بازار ہے احمد رضا. اور اگر کوئی مولوی صاحب منع کرے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگاؤ یہ وہ، تو آپ کہہ دیجیے کہ حضرت آپ کو جو کرنا وہ آپ کیجئے، ہم جو کرتے آ رہے ہیں وہی کرتے رہیں گے. بحث کی ضرورت نہیں. آسمان میں آ رہی ہے نا بھائی؟ کیوں؟ میں ذرا سا یہیں پہ بتا دے رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دماغی تو ہے، کسی کا ادھر جاتا ہے کسی کا ادھر جاتا ہے. غور سے سنیے گا. کرونا وائرس جو آیا، کرونا، اس کے بعد بخار جو آدمی کو لگنے لگا ابھی تک، تو اتنا ضدی بخار ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ بخار ہے کال پھول کھا لو بخار ٹھیک، نائس کھا لو بخار ٹھیک، اتنے ہی یاد ہے. اور بھی بخار کی دوائیں کھا لو ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کال کھول دے گا یا نائس دے گا یا اور کوئی بھی ٹیبلیٹ، وہ ایک لوتا نہیں دے گا، اس میں اینٹی بائیوٹک لگائے گا. صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بھائی؟ بغیر اینٹی بائیوٹک کو دے گا ہی نہیں. اب تو اینٹی بائیوٹک میں بھی پاور آ گیا ہے بھائی، 500. کوئی ضدی بخار کے لیے اسے بھی ہائی پاور کر دیا جاتا ہے. اس سے کئی بھائی بخار ہی تو ہے، یہ تو بڑا بڑا آپریشن ہوتا ہے تو اس میں اینٹی بائیوٹک دیا جاتا ہے تاکہ جلدی زخم ٹھیک ہو جائے. یہ بخار کے لیے بھی اینٹی بائیوٹک بنا، آج کل کا بخار ضدی، اس لیے دینا ہی پڑے گا. اور اگر آپریشن ہو جائے چھوٹا ہو یا بڑا، نزلہ زکام ہو جائے تو اینٹی بائیوٹک. صحیح بول رہا ہوں نا بھائی؟ ورنہ سردی بھی ضدی آج کل کی، اینٹی بائیوٹک. حضرات
زخم ہو، آپریشن ہو، سردی ہو، نزلہ ہو، زکام ہو، بخار ہو، کمر میں درد ہو یا کوئی بھی پین ہو، بغیر اینٹی بائیوٹک کے کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا، بلا تمثیل اب ہر مرض کے لیے اس کی خاص دوا کے ساتھ اینٹی بائیوٹک کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اپنے ایمان اور عقیدے کے دفاع کے لیے ہر جلسہ میں ہر جگہ اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگانا ضروری ہے، تاکہ جب ان کا نعرہ لگے تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اعلی حضرت، فیضان غریب نواز کانفرنس۔ اعلی حضرت سے دور ہونے کا مطلب ہے امید ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب ناموس رسالت پہ حملے ہو رہے تھے، جب خانقاہوں کا وقار مجروح ہو رہا تھا، تو ہندوستان میں خانقاہیں تھی، سجاد خان تھے، لیکن وہ زبان ان کی خاموش تھی، قلم کار تھے، ان کے قلم کی روشنائی خشک تھی، خطبہ تھے لیکن بولنے کے سکت نہ تھی۔ ایسے عالم میں جبکہ سوالات ہوتے رہے، خانقاہ کے سجادان خاموش رہے، قلم کاروں کا قلم خشک رہا، لیکن بریلی کے امام محمد رضا تنے تنہا آ گئے، کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یک طرفہ نہیں، ہر چہار جانب سے سوالات ہوتے گئے، اور غوث پاک کی نسبت سے اعلیٰ حضرت نے تنے تنہا 72 فرقہ باطلہ کا منہ بند کر دیا اور بتا دیا، یاد رکھنا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل کا تیور جیسا ہوگا، حق تھا، حق ہے، حق باقی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مزاروں پہ کیسے جاؤ؟ بتا دوں کیا؟ سبوں کی اجازت ہے تو ذرا آواز کو لہرا کے بولیے سبحان اللہ۔ لہرانے کا مطلب ایسے ایسے نہیں، یعنی کھول کے بولیے۔ ہاں، مجھ کو سب بتا دینا پڑتا ہے، ورنہ لوگ کوسچن کرتے ہیں بعد میں، اور کیا کیا جو ہے ہال فل بولنے بھی لگتے ہیں، سمجھ گئے؟ اس لیے لہرانے کا مطلب ایسے ایسے نہیں کیجیے گا، سیدھے سیدھی تیز آواز میں بولیے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جب کسی بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو مزار شریف سے 4 ہاتھ دور رہو۔ کتنے ہاتھ؟ سر کی طرف مت جانا، پاؤں کی طرف، پاؤں کی طرف رہنا، اور وہیں سے سلام کرو، وہیں سے فاتحہ پڑھ لو، وہیں سے نظر و نیاز جو کرنا کر لو، وہیں سے دعا کر لو، اور وہیں سے نکل لو، وہیں سے رخصت ہو جاؤ۔ یہ نہیں سمجھنا کہ مزار کو چوما نہیں تو کیا ملا، یہ دماغ سے نکال دو کہ اندر نہیں گھسا، مزار کو نہیں چوما، چادر نہیں چوما، ہمیں کیا ملا؟ ارے نادان، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو اتنی طاقت دیا ہے، اتنا اختیار دیا ہے، تم وہاں پہ جانے کی بات کرتے ہو، وہ تو ہزاروں میل دور رہے، اور اگر نظر اٹھا دے تو بود جو ہے قرب میں تبدیل ہو جائے۔ زور سے بولے سبحان اللہ بھائی۔ اللہ والوں کی شان، کیا کہنے، کیا کہنے، جہاں تک ہیلی کاپٹر نہیں جاتا ہے، میرے غریب نواز کی کھڑان چلی جاتی ہے۔ ذرا دھیرے بولیے گا، دھیرے بولیے گا۔ اچھا، اب لوگ کھڑان پہنتے نہیں ہیں، باٹا کا جوتا ایک سے وہ لکڑی کی بنتی تھی کھڑان، سمجھ گئے؟ ابھی بھی کہیں کہیں سلامت ہے، آپ لوگ پہن لیجئے اور اس کو کہیں اڑے گا، اڑو کھڑان اڑے گی، بولے بھائی اڑے گی، اس میں جتنا پمپنگ سیٹ لگا رہے اڑے گی۔ اب میرا خواجہ بولے تو اڑ جائے، دماغ کا تالا کھولیے گا۔ ہم بولے وضو بنا کے، جبہ پہن کے، امامت تنج کر کے، وغیرہ وغیرہ وظائف پڑھ کے بولے اڑ جا، ہم ہی اڑ جائیں گے، اس کو اڑنا نہیں ہے نا بھائی؟ آخر کیوں؟
ارے ہم ہیں لاکھ کہہ دے لیکن کھڑا نہ اڑے میرا خواجہ کہہ دے، اس کا مطلب ہے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو اتنا اختیار دیا ہے، ولی کہتے ہیں کس کو؟ جو مظہر نبی ہوتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مزار شریف جانے کا ہو گیا نا، اب جانتے ہیں لوگ اسے سر کو ساتھ کیا تو الزام لگ گیا قبر پر ہوا، قبر کو سجدہ کرنے والا۔ اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ بتایا اسی پہ قائم رہیے گا۔ اب اس کا میں جواب دے رہا ہوں لیکن فری میں نہیں بتاؤں گا۔ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانہ، تو عشق تو کر پہلے مل جائے گی بالائی، اس شاخ کو ملتی ہے اس در پہ پذیرائی، پاگل تو سمجھتا ہے لیکن ہے یہ دانائی، سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ۔ مائک والے بھائی سے کہوں گا بہت اچھی سیٹنگ آپ نے کر دیا تھا، جب میری آواز بڑھی تو آپ نے گھٹا کیوں دیا؟ کیا مجھ سے زیادہ قیمتی آپ کی مشین ہے یا مجھ سے ڈر گئے؟ تو لیجئے پیسہ، مشین خراب ہو تو ٹھیک کروا لیجئے گا، لیکن آواز میں کمی نہیں ہونی چاہیے نا بھائی، چونکہ وقت بالکل محدود ہے اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے اس کی روشنی کیا ہے کچھ آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں اسٹارٹ ہو جاؤں لیکن فری میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ٹھیک، اب اس کا اردو معنی کیا ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ اچھا آپ کو بھی کہیے گا کیا یار ہر بات میں بولتا ہے، ہر بات میں بولتا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میدان محشر میں جب ایک نیکی کی کمی ہوگی تب جلسہ بھی یاد آئے گا، تب سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا کھویا ہم نے کیا پایا۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میں سبحان اللہ نہیں کہلواتا ہوں، میں یہ سب نہیں کرتا ہوں۔ کون بہت بڑا تیر مار دیا آپ نے۔ یہ تو علماء کرام کا احسان ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں نیکیاں اکٹھی کر لو حشر میں کام آ جائے، ہے نا بھائی؟ اب ایک آیت کریمہ میں تین عناوین ہیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی، نمبر 3 صحبت۔ یہ تین الگ الگ ٹاپک ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں کہ وستار سے میں بتاؤں، میں شروع ہو رہا ہوں مختصری میں بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، سب کا پیدا کرنے والا، ڈر کے کہے بولنے بھائی، اللہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ، اس کے سوا خالق کوئی ہے ہی نہیں میرے اللہ کے سوا، اسی نے سب کو پیدا کیا۔ تو پیدا کیا اس میں کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہ ہے بہت ہے نا بھائی۔ لیکن سنیے اللہ تعالیٰ نے سب کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، بعد میں اس کو جیسی صحبت ملی ویسا دھرم اختیار کیا، ورنہ اگر اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا تو سب مسلمان ہی ہوتے۔ تو پیدا ہونے کے بعد اس کے ماں باپ نے چاہا کسی کو مشرک بنایا وغیرہ بنایا، لیکن پیدا تو اللہ نے سب کو کیا لیکن خطاب سب سے نہیں کیا۔ پیدا سب کو کیا لیکن خطاب سب سے نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو چھانٹ دیا، بائی کاٹ کر دیا، یہودی سائیڈ ہو جاؤ، مشرکین سائیڈ ہو جاؤ، جتنے ہو سائیڈ ہو جاؤ، اور میں اسی سے کلام کر رہا ہوں جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، جو ایمان والا ہے اسی سے میرا کلام ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم عاصیوں کو اللہ نے اس قابل بنا دیا۔ ایمان، حضرات ایمان کہتے ہیں کس کو؟ یہ پہلا کوسچن، ایمان کہتے ہیں کس کو؟ اگر آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے تو ان کا
کسی کا جواب ہوگا ایسا ہے کہ یہ سب کام جو ہے میرا نہیں ہے، مولانا عبدالرشید صاحب سے پوچھ لو، کسی اور سے پوچھا ہے بلال میرے امام سے پوچھ لو، میرے مسجد کے بانی سے پوچھ لو، جب کہ پوچھا کیا آپ سے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جانتے ہیں؟ اللہ، اگر کسی سے کوئی پوچھے تمہارے باپ کا نام کیا ہے، اب وہ آدمی بول دے اس سے پوچھو، اگر کوئی پیدا ہوا معلوم میں اس کے بعد اس سے پوچھے تمہارا گھر کہاں ہے، کس محلے میں رہتے ہو، اور وہ بول دے اس سے پوچھو، کتنا بڑا بیوقوف کہلائے گا۔ ایمان والوں سے کوئی پوچھے ایمان کیا ہے اور وہ بولے اس سے پوچھو، کتنی بڑی ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی۔ حضرات ایمان ہے کیا؟ تو اب میں بتاؤں گا کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، علماء کرام بتائیں گے کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، خواجہ پاک بتا دیں گے تو کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا۔ ہاں اختلاف تو ہے ہی، چلو اپنے نبی سے پوچھیں، ان سے اچھا کون بتائے؟ وہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ بالکل جو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو نہیں مانا برباد ہو گیا۔ فائنل اب نبی سے پوچھے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من والده وولده والناس اجمعین۔ آپ لوگ آرام فرمائیے، نیکیاں بہت زیادہ آپ لوگ کے پاس جمع ہو گئی ہیں، مجھے تو کم ہے، میں خود سبحان اللہ بول رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اب اس حدیث کا ترجمہ اردو میں سنیے، ایمان کیا ہے؟ نبی خرچہ کر دوں گا، اس پہ ذرا کنٹرول کیجئے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، سارے جہان سے، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یہ بالکل سیدھا سادہ ترجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو میں اور ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سب سے محبت کرو۔ ارے سب سے مطلب سمجھ گئے، بدعقیدوں سے نہیں، کلیئر سمجھ لیجئے، ہاں بدعقیدوں سے نہیں، ایمان والوں سے، خوش عقیدہ سے۔ اب اس میں آؤ، اپنی ماں سے محبت کرو، اپنے باپ سے محبت کرو، بھائی بہن سے محبت کرو، پڑوسیوں سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو، نانا نانی دادا دادی خالہ خالو یہ وہ سارے اقربا سب سے محبت کرو۔ لیکن نبی کیا فرماتے ہیں؟ سب سے محبت کرو لیکن سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ نبی فرماتے ہیں ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، سب سے محبت کرو۔ کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ وجہ یہ ہے کہ ماں سے محبت کرو گے محلے میں شور ہوگا، بیٹا ہو تو ایسا، بھائی سے محبت کرو گے تو چرچا ہوگا، بھائی ہو تو ایسا، امام سے محبت کرو گے تو شہرہ ہوگا، مقتدی ہو تو ایسا، پیر سے محبت کرو گے تو لوگوں میں تذکرہ ہوگا، ارے مرید ہو تو ایسا۔ نبی فرماتے ہیں باپ سے محبت کرو گے اچھا بیٹا کہلاؤ گے، ماں سے محبت کرو گے اچھا بیٹا کہلاؤ گے، اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے ایمان والا کہلاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات آسان بات نہیں ہے ایسا ایمان والا ہونا۔ ماں سے، باپ سے، اولاد سے زیادہ محبت کرو۔ حضرات کہنا اور ہے کر دینا اور ہے۔ اب دلیل کے لیے آپ لوگ کو مدینہ شریف لے چل رہا ہوں، ذرا زور سے بول لیجیے سبحان اللہ۔ حضرات پہلی اسلام کی جو باطل کے خلاف جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ بدر، میدان بدر میں، وہی جنگ ہے جس میں 313 مسلمان تھے، اور اس میں کفار کو شکست ہوئی، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے دوسری جنگ غزوہ احد، جو مدینہ شریف سے صرف 3 سے 3.5 کلومیٹر کی دوری پہ میدان احد میں یہ جنگ ہوئی۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی شہید ہوئے، یہ وہی جنگ ہے جس میں سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے، یہ وہی جنگ ہے، غزوہ ہے جس میں یہ افواہ اڑ گئی
شہید کر دیے گئے. اور جب یہ خبر عام ہوئی تو اصحاب رسول حواس باختہ ہو گئے, عقل معوف ہو گئی, کروں تو کیا کروں, بغیر سرکار کے ہم لوگ کی کیا حیثیت. بھگدڑ مچ گئی, کوئی ادھر گئے کوئی ادھر گئے. کچھ لوگ مدینہ واپس آ گئے, ان کی بیویوں نے, ان کے بچے, ان کے گھر کی مستورات نے پوچھا آپ آ کیسے گئے, کیا جنگ کا فیصلہ ہو گیا. کہنے لگے کہ نبی کے بارے میں ایسے ایسے آواز اٹھی ہے, افواہ پھیل گئی ہے, میں رہ کے کیا کروں گا. خاتون نے کہا تھا آپ گھر میں رہیں, میں گھر میں نہیں رہوں گی, میں جا رہی ہوں میدان جنگ میں. حضرات آپ نے سنا ہوگا اسی بھیڑ میں ایک ضعیفہ بھی چلی تھی, راستے میں کسی سے ملاقات ہو گئی, کہا اے ماں کہاں جا رہی ہو, تمہیں کچھ خبر ہے. کہا کیا, کہا تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے. خاتون نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ بتاؤ میں اپنے شوہر کی خبر کو نہیں جا رہی ہوں, یہ بتاؤ میرا آقا کیسا ہے, میرا بابا کیسا ہے, میرا دادا کیسا ہے. آگے بڑھی, پھر جا کر کے کسی نے کہا تیرے جتنے بچے تھے شہید ہو گئے. بڑھیا نے کہا تھا یہ بتاؤ میرا نبی کیسا ہے, میرا آقا کیسا ہے. حضرات اس ضعیفہ نے بتا دیا کہ میں اپنے شوہر سے بھی محبت کرتی ہوں, اولاد سے بھی محبت کرتی ہوں, لیکن سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی پوچھے ایمان کہتے ہیں کس کو, اس حدیث کو پڑھیے گا, ترجمہ کیجئے گا, بہت دیر ہو جائے گی, پھنس جائیے گا, شارٹ میں جواب دیجئے گا. ایمان محبت مصطفیٰ کو کہتے ہیں. ایمان کس کو کہتے ہیں, بس منہ کھول کے بولیے ایمان کس کو کہتے ہیں, محبت مصطفیٰ. اب دوسرا کوسچن, محبت مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں. محبت مصطفیٰ کیا ہے, دعویٰ تو بڑا ہے, دلیل کہیں سے نہیں. کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے داڑھی کو ہم کٹائے, کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے کہ سنت کے خلاف زندگی گزارے. حضرات دعویٰ بے اصل ہے, جھوٹی ہے محبت تیری. دنیا کا کوئی بھی انسان محبت رسول کو سمجھا نہیں سکتا, نہ کوئی فقیہ سمجھا سکتا ہے, نہ کوئی محدث. محبت رسول کو سمجھنا ہو تو اصحاب رسول کی بارگاہ میں جانا ہوگا. چلیے محبت رسول کس کو کہتے ہیں, حضرت ابو بکر سے پوچھے, حضرت عمر سے پوچھے, حضرت خبیب سے پوچھے, حضرت سمیہ سے پوچھے, حضرت بلال سے پوچھے, انہوں نے بتا دیا محبت اس کو کہتے ہیں چلچلاتی دھوپ ہو, چٹائیوں میں لپیٹ دے اور دھواں ڈالا جائے اور پھر بھی نبی نبی کی صدا لگتی رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان غریب نواز کانفرنس. حضرات محبت رسول کس کو کہتے ہیں, وہ اصحاب رسول سے پوچھئے. یہ کیا ہے, محبت ہی تو ہے. جب نبی نے فرمایا اسلام کو ضرورت ہے تمہارے مال کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا لا کے دیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا لا کے دیا. ذرا زور سے بولیے گا سبحان اللہ. حضرات محبت رسول کس کو کہتے ہیں, اصحاب رسول پر بتائیں گے. ہم لوگ بس اتنا کریں, نبی کی سنتوں سے محبت کریں, یہی ہمارے ایمان کے لیے کافی ہے.